مرتبہ مجھ پہ درود پڑتا ہے وہ مرنے سے پہلے جنت میں اپنی جگہ دیکھ کر مرتا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھے, مرنے سے پہلے اس کو اس جگہ کا دیدار کرا دیا جاتا ہے. جناب مقصود صاحب محفل میں تشریف لائے ہیں, میں اپنی طرف سے اور تمام شرکا محفل کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو اٹھایا وہ ہر ایک قدم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو اس کے طفیل ہزاروں نیکیے, ہزاروں اجر, ہزاروں برکتیں عطا فرمائے اور جو بھی ان کی دلی حاجات ہے اللہ تعالیٰ ان کی اجر پوری فرمائے. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے, ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا, اور در رسول پہ ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے, کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے. آئیے اسی رحمت دو جہاں کی بارگاہ میں ہدیہ درود کا, ہدیہ نعت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. اور میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب محمد افضل صاحب سے وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں غلۂ عقیدت پیش کریں. آپ سب لوگ بآواز بلند درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ میں کچھ بھی
نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے آقا کا میری طرف ہے میں کچھ بھی نہیں ہوں اللہ اکبر میں کچھ بھی نہیں ہوں مگر یہ شرف ہے کہ رخ میرے آقا کا میری طرف ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میری طرف ہے ارے میں تو بھولی ہوئی ایک صدا ہوں ارے میں تو بھولی اللہ اکبر ہوئی ایک صدا ہوں میری بات تیرے کرم سے بنی ہے بے شک میری بات تیرے کرم سے بنی بے شک کرم سے بنی ہے بے شک میرے مصطفیٰ کے جو در کا گدا ہے اللہ 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 ماشاءاللہ حقیقت میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے بے شک بے شک میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ اللہ اکبر مصطفیٰ سبحان اللہ میرے مصطفیٰ کے جو در کا گدا ہے اللہ 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 حقیقت میں دیکھو تو وہ بادشاہ ہے بے شک بے شک وہ بادشاہ ہے تیری نظر رحمت کا طالب رہا ہوں تیری نظر رحمت کا طالب رہا ہوں میری بات تیرے کرم سے بنی ہے میری بات تیرے کرم سے بنی ہے جہاں مانگتا ہوں اللہ اکبر وہ تیرا ہی در ہے مجھے ناز ہے تو اسی بات پر اللہ اکبر جہاں مانگتا ہوں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جہاں مانگتا ہوں وہ تیرا ہی در ہے مجھے ناز ہے تو اسی بات پر ہے اسی
बात पर है। मेरे आका मैं तो तेरे दर का गदा हूँ। मेरे आका मैं तो तेरे दर का गदा हूँ। मेरी बात तेरे करम से बनी है। मेरी बात तेरे करम से बनी। सुभान अल्लाह। देखो तो वो बादशाह है, मेरे आका मैं तेरे दर का गदा हूँ, मेरी बात तेरे करम से बनी है। बेशक हम सब की बात सरकार के करम से बनी है, बाकी उनके अलावा दुनिया में कोई ऐसी ज़ात नहीं जो हमारी बात बना सके। अल्लाह ताला ने अपने हबीब को इतने इख्तियारात दिए हैं, इतने खजाने दिए हैं कि जो हम सब हासिल करना चाहें तो कर सकते हैं। जनाब मोहम्मद मकसूद साहब, अजीब मोहम्मद मकसूद साहब, जनाब अलामा अहमद अदनान साहब तशरीफ लाए हैं, और जनाब हाजी साहब, हम सबको अपनी तरफ से और शुरका महफिल की तरफ से दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और दुआ को हूँ अल्लाह ताला इनका अपनी बारगाह, इनका आना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए और इनको इनके उठाए हुए हर कदम के बदले लातदाद लेके अता फरमाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जो शख्स मुझ पर 1000 मरतबा, सिर्फ 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, मेरा और उसका कांधा जन्नत के दरवाजे पर टकराएगा। यानी इतना करीब होगा कि दोनों कंधे लगेंगे। तो दुरूद शरीफ की इतनी बरकतें हैं। आइए दोस्तों सब इसको अपना वजीफा बना लें। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं अल्लाह का हबीब हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, और जो शख्स दुरूद शरीफ पढ़ता है, यानी पढ़ने वाला, मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला मेरा हबीब है। बस जो शख्स हबीब का हबीब बनना चाहे वो मुझ पर बकसरत दुरूद शरीफ पढ़े। तो साथियों सब मिलकर खुद भी अपने घर में भी सब दोस्त अहबाब को भी दावत दें कि वो दुरूद शरीफ की कसरत करें। यही एक वजीफा है जो हमारे सब बिगड़े हुए काम बना सकता है। इंशाल्लाह पहले भी बने और अभी बनेंगे इंशाल्लाह। आइए अब मैं हाजिर चंद शेर इंशाल्लाह रुद पाक सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आइए सब मिलकर महबूब इमाम अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब का कलाम सब मिलकर बावाज़ बुलंद पढ़ते हैं। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे सबसे बाला हमारा नबी, सबसे बाला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा सबसे औला हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशअले, बुझ गई जिसके
شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل جس کی دو بوندیں ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی ماشاءاللہ نبی کا نام لیتا ہوں سکون قلب ملتا ہے نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے نبی کے اس دیوانے کو نبی کا نام کافی ہے جو پوچھا کملی والے نے تو کہا صدیق اکبر نے جو پوچھا کملی والے نے کہا صدیق اکبر نے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے میرے سارے گھرانے کو نبی کا نام کافی ہے آئیے ابھی اسی رحمت دو جہاں کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کرنے کے لیے میں جس صلاح کو دعوت دیتا ہوں بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ کلاسیکل رنگ میں ان کا پورے کویت میں کوئی ثانی نہیں میری مراد جناب محمد اعجاز مغل صاحب سے ہے وہ آئے تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں گلائے عقیدت پیش کریں صلی اللہ علیہ
اپنے جلووں سے اپنے میرے گھر کو سجاتے جاتے اپنے جلووں سبحان اللہ واہ میرے گھر کو سجاتے جاتے حسرتیں کاش میرے دل کی مٹاتے جاتے حسرتیں دل کی مٹاتے جاتے اور میں نہ مر جاؤں کہیں زیست کے صحراؤں میں میں نہ مر جاؤں کہیں زیست کے صحراؤں میں عمر گزرے در سرکار پہ آتے آمین آمین ثم آمین عمر گزرے در سرکار پہ آتے جاتے تو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے سبحان اللہ سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے سبحان اللہ سرکار کے قدموں کے نشان ڈھونڈ رہا ہے جو عشق محبت
हटती नहीं सरकार की सीरत से हटती नहीं सरकार की माशाअल्लाह सीरत से हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है सुभान अल्लाह हर वक्त मेरे सामने कुरान खुला है माशाअल्लाह और जीने का दिया है तेरी सीरत न करीना सुभान अल्लाह जीने का दिया है तेरी सीरत न करीना कुरान मुजस्सम तेरी हर एक अदा है कुरान मुजस्सम तेरी हर एक अदा है कुरान मुजस्सम तेरी हर एक अदा है और क्यों मेरी हदाओं की तरफ देख रहे हो सुभान अल्लाह सुभान क्यों मेरी हदाओं की तरफ देख रहे हो जिसको है मेरी लाज वो अल्लाह लजपाल बड़ा बेशक बेशक वाह जी वाह वाह जिसको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है दामन में छुपा लो के
صاحب جو کہ بارگاہ رسالت میں گلہ عقیدت پیش کر رہے تھے، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ علم میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو ان کے فیض و برکات سے مہربان فرمائے۔ ہماری محفل کے اگلے صلاح بلا شبہ اپنا ایک مخصوص انداز میں پورے کو میری مراد نام محمد شاہد محمود صاحب سے روایت تشریف لائے اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ صلی اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، رب بخشتا کل گناہ دے اللہ اتھر یار دیا جڑا ڈولدا انو آپ تلاش رحمان کردہ ہر سا جو مصطفیٰ بولدا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ جب بدے خزرا پہ وہ پہلی نظر گئی، جب گنبدِ خضرا پہ وہ پہلی نظر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، آنکھوں کے راستے میرے دل میں اتر گئی، سرخم تھا لب خاموش تھے، آنکھیں تھی اشکبار، سرخم تھا لب خاموش تھے، آنکھیں تھی اشکبار، ایک ساتھ تھی کہ جو بیدار کر کے گزر گئی، ایک ساتھ تھی کہ جو بیدار کر کے گزر گئی، برسی تھی اس قدر کے نہا تھا گیا ادھر، برسی تھی اس
जो कह सका ना लब से मिली वो मुराद भी, जो कह सका ना लब से मिली वो मुराद भी। मेरे सुपुत्र पर बिशाह की नजर गई, मेरे सुपुत्र पर बिशाह की नजर गई। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह दिल शाद दिल भी है शाद शाद, तबीयत है पुरबहार। दिल भी है शाद शाद, तबीयत है पुरबहार। लगता है जैसे आज मेरी मदीने खबर गई, लगता है आज जैसे मदीने खबर गई। तू दिल में बसा के देख ग़मे मुस्तफ़ा अल्लाह। तू दिल में बसा के देख ग़मे मुस्तफ़ा तू भी कहेगा जिंदगी मेरी संवर गई, तू भी कहेगा जिंदगी मेरी संवर गई। जब गुंबद खज़रा पे वो पहली नजर गई, आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। माशाअल्लाह। अबैद रज़ा का खूबसूरत कलाम अपनी खूबसूरत आवाज़ में जनाब शाहिद महमूद साहब पेश कर रहे थे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनका पढ़ना अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन। हर एक बढ़ रहा है यहाँ दामने मुराद। जनाब रियासुल वर्दी साहब ने कितने प्यारे इशार लिखे हैं सरकार के शहर मदीने के, कि हर एक बढ़ रहा है यहाँ दामने मुराद। मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में, मखलूक आ रही है मोहम्मद के शहर में। आते हैं बख्शवाने गुनाहगारों को गुनाहगार, आते हैं बख्शवाने गुनाहों को गुनाहगार। किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में। बेशक जो वहाँ से होके आ जाते हैं किस्मत बदल जाती है, जो चाहते हैं वो मिलता है। एक फरमाइश है जनाब मोहम्मद इजाज मुगल साहब से, वो दोबारा तशरीफ लाए और बारगाह रिसालत में अपनी हाजिर करें। सल्लल्लाहु हाँ
سناخالی سنیں گے اور میں ان کے لیے بھی اور مقصود صاحب کے لیے جو بھی اس میں شریک ہے جن کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے سب مل کر دل کی اتھاگرائی سے دعا کرتے ہیں سب کو صحت کاملہ اب میں جس راہوں کو دعوت سخن دے رہا ہوں بے شک ان پر سرکار کا خصوصی کرم ہے اور ان پہ اپنے مرشد کی بھی خاص نگاہ ہے کہ اگر خطاب کریں تو دلوں کو چھو لیں اگر نعت پڑھیں تو وہ بھی دلوں کو چھو لیں میری مراد جناب محمد طریف حاجی صاحب سے ہے میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ ان کی گزارش کروں گا ان سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہزار بار شویم دہن زموش کو سبحان اللہ سبحان اللہ ہنوز نام تو گفتن کمال بے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ نبی کے جو دل کو جگمگاتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ نبی کے عشق سے جو دل کو جگمگاتے ہیں واہ سبحان اللہ وہ خوش نصیب مدینے بلا بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر بے شک سبحان اللہ وہ خوش نصیب مدینے بلا سبحان اللہ
نبی کے عشق سے سبحان اللہ سبحان اللہ غموں کا وار کسی سمت سے نہیں چلتا غموں کا وار کسی سمت سے نہیں چلتا وہ اپنے دامن رحمت میں جب چھپا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق غموں کا وار کسی سمت سے نہیں چلتا وہ اپنے دامن رحمت میں جب اللہ اکبر وہ خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں سبحان اللہ نبی کے عشق سے بڑے کریم بڑے دل نواز ہیں آقا سبحان اللہ بڑے کریم بڑے دل نواز ہیں آقا جو گر پڑے تو حضور آپ ہی جو گر پڑے تو حضور آپ ہی اٹھاتے ہیں وہ خوش نصیب مدینے بلائے جاتے ہیں نبی کے عشق سے پیش کر رہے تھے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یوں ہی سرکار کی محفلوں کو گرماتے رہے ہمارے قلوب کو ہمارے کانوں کو سرکار کی میٹھی میٹھی باتوں سے بہرمند فرماتے رہے دوستو ایک اعلان ہے کہ کل جناب مقصود صاحب کے ہاں جو ماہانہ محفل ہوتی ہے میلاد مصطفیٰ ہو رہی ہے تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مغرب کے فوراً بعد محفل شروع ہو جانی ہے اور 10 بجے محفل ختم ہو جانی ہے نہیں یہ 10 بجے انہوں نے کہہ دیا تو 10 بجے
ختم ہو جاتی ہے. آپ دیکھ لیں پچھلی محفلیں ان کی ٹائم کی بڑی پابندی کرتے ہیں. وہ خود بھی جلدی تشریف لائیں اور دوستوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. اس روحانی وجدانی اور بابرکت محفل میں شرکت فرمائیں اور اپنے قلوب کو سرکار کی محفلوں نعتوں سے اور حمد باری تعالیٰ سے منور فرمائیں. اور دوستوں ہماری آج بڑی خوش نصیبی ہے کہ شگرد رشید سے السلام پروفیسر محمد ڈاکٹر طاہر القادری کے جناب علامہ عدنان صاحب تشریف لائے ہیں. ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آج محمد تنویر حسن صاحب نے کہا کہ میں آج نعت ہی پڑھوں گا, خطاب آج علامہ صاحب ہی کریں گے. تو میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ علامہ محمد عدنان صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے ہمارے قلوب کو منور فرمائیں. ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد لبثت فيكم عمرا من قبله إلى الآية صدق الله مولانا وصدق رسول النبی الکریم. جزاک اللہ ماشاء اللہ. حاضرین گرامی قدر، سرکار کی میلاد کا موضوع ایسا ہے کہ یہ ہر مہینے چلتا ہے. بے شک بے شک. ہر مہینے میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. میں جب چھوٹا تھا تو ہمارے محلے کی، آپ کو شاید اندازہ ہو ہر علاقے میں ہوتا ہے، ایک مسجد گلی کی ہوتی ہے، ایک محلے کی ہوتی ہے اور ایک ٹاؤن کی ہوتی ہے مسجد. جس طرح باہر نکلتے جائیں اس کا سائز بڑا ہوتا جاتا ہے. تو ہمارے ادھر ٹاؤن کی جو مسجد تھی اس کے جو خطیب تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب بھی میں نے ان کے ہاں جمعہ پڑھا ان کا موضوع ایک ہی تھا میلاد النبی. سبحان اللہ ماشاء اللہ. مطلب ماہانہ نہیں، ہفتہ وار میلاد النبی مناتے تھے، اللہ نہ ہی سالانہ. میلاد النبی کا موضوع تو ایسا ہے کہ ہر مہینے میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ پاک نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کب؟ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سب کو صفا پہاڑی پر دعوت دی اور آپ صفا پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، سب کو بلایا اور بلا کے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ تمہارے درمیان میں نے اس سے پہلے تمام عمر گزاری ہے. یاد دلایا لوگوں کو، یاد دلایا کہ میں نے اپنی گزشتہ ساری عمر تمہارے اندر ہی گزاری ہے. اللہ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعوت توحید دی. بات یہ ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو جب تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، صفا پہاڑی پر بلا کے لوگوں کو دعوت نہیں دی تھی، یا جب تک سرکار کے اوپر پہلی وحی نازل نہیں ہوئی تھی غار حرا میں. کہتے ہیں کہ نبوت سرکار کو 40 سال کی عمر میں عطا ہوئی، غار حرا میں عطا ہوئی. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت 40 یا 41 سال کی عمر میں کیا، 40.5 سال کی عمر میں. تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو گزشتہ عمر ہے اس کے حوالے سے کچھ لوگوں سے میں نے سنا اور کچھ نے لکھا بھی کتابوں میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ عمر جو ہے، اس عمر کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن مجید میں سورہ فتح کی دوسری آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک الی الآیہ. کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تاکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے، اگلے بھی
اور پچھلے بھی، اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دے۔ تو وہ اس آیت سے مراد یہ لیتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کوئی خطا کوئی لغزش ہو گئی تو اللہ پاک نے حضور کے وہ سارے گناہوں کو بخش دیا۔ تو یہاں سے منفی معنی لیتے ہیں، ہم تو مثبت لیتے ہیں نا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اللہ پاک نے گناہ نہیں بخشے، بلکہ حضور کی وجہ سے حضور کی اگلی اور پچھلی امت کے گناہ بخشے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ سرکار کے گناہ بخشے، وہ آیت کا ظاہری معنی لیتے ہیں، اور ہم اللہ کی مشیت کو دیکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کے علماء۔ تو حاضرین گرامی کا جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے کہ میرے حبیب نے یہ کہا کہ لوگوں میں نے تمہارے اندر پوری عمر گزار دی ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اگر کسی شخص کی عمر کے اندر اس نے جو لوگوں کے اندر ماہ و سال گزارے ہوتے ہیں، اٹھا بیٹھا ہوتا ہے، گفت و شنید لین دین کیا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ سفر و حضر میں ان کے ساتھ رہا ہوتا ہے، اگر اس کے ان گزارے ہوئے لمحات میں کہیں کسی لمحے کوئی خطا ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو کیا وہ لوگوں کو یاد کرائے گا کہ بھئی میری گزشتہ عمر تمہارے اندر گزری ہے، اس کو یاد کر لو؟ کیا وہ کروائے گا؟ ہرگز نہیں کروائے گا۔ اور اس کا ذکر خود قرآن میں رب نے کر دیا کہ میرے حبیب نے اس طرح دعوت دی ہے۔ تو گویا معنی یہ ہوا کہ اللہ کے حبیب کی اعلان نبوت سے پہلے جتنی عمر گزری وہ ساری اتنی پاکیزہ تھی، اتنی مطہر تھی، اتنی اعلیٰ معیار کی تھی کہ کمال کو بھی کمال حاصل ہو گیا، اور اتنی اعلیٰ معیار کی کہ عام طور پر کہتے ہیں لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا سچا ہے، وہ صادق ہے، فلاں شخص بڑا امین ہے، ایمانت دار ہے، وہ خیانت نہیں کرتا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی صداقت کا معیار اتنا بلند تھا کہ کسی شخص کو اتنی بھی جرأت نہیں تھی کہ وہ سرکار پر جھوٹا الزام لگا دے، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم، کہ سرکار نے کبھی جھوٹ بولا ہو۔ عام آدمی اس کا تو معیار سچائی کا اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہوتا تو سچا ہے، لیکن جھوٹ کے الزامات بھی بے شمار ہوتے ہیں کہ نہیں، کہ فلاں شخص نے اس نے تو فلاں وقت جھوٹ بولا تھا، اس نے فلاں وقت جھوٹ بولا تھا۔ اور بتانے کی ضرورت نہیں، ابھی آپ پچھلے 35 دنوں کے اندر جو حوال میڈیا میں جو دیکھتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ بندہ سچا ہے، حضور شیخ الاسلام کی بات کر رہا ہوں کہ وہ سچے ہیں، لیکن جھوٹ اتنے منسوب کر دیے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک سچائی کا معیار یہ ہے، اور ایک سچائی کا معیار ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے کہ اتنی اعلیٰ صداقت اور اتنے اعلیٰ صادق اور امین کے کوئی شخص الزام بھی نہیں لگا سکتا، الزام لگانے کی جرأت بھی نہیں کر سکتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جھوٹا الزام لگا دے، یہ بھی نہیں کر سکتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سچائی کو اللہ پاک نے سچائی کا وہ معیار عطا فرما دیا، تو اس معیار کی وجہ سے سرکار نے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، کہ لوگوں میں نے تمہارے اندر اپنی گزشتہ 40 برس گزارے ہیں، تمہارے ساتھ لین دین کیا ہے، تم نے مجھے حلف الوصول کے واقعے میں دیکھا ہے، تم نے مجھے حجر اسود کے اس کو نافذ کرنے میں دیوار کے اندر نصب کرتے ہوئے تم نے دیکھا ہے، میرے سارے واقعات تمہارے سامنے ہیں، حضرت خدیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو تجارت کی وہ بھی دیکھی ہے، سفر شام میں میرے سر پر چلتا ہوا بادل دیکھا ہے، تم لوگوں نے مجھے سجدہ کرتے ہوئے سلام کرتے ہوئے پتھروں کو دیکھا ہے، تم لوگوں نے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بچپن میں جب آپ کے چچا نے، آپ بھی بچے ہیں، نابالغ ہیں، بچے ہیں، اور سر پر اینٹیں اٹھا کر لا رہے ہیں، اور اس دوران خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اس دوران آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سرکار دو عالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دیکھا کہ بچے ہیں اور سر پہ پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. انہوں نے حضور کے تہمت کو، نابالغ تھے اور عام طور پر ہم بچوں کے سطر کا خیال نہیں رکھتے، انہوں نے بھی یہی سوچا اور حضور نے جو چادر باندھ رکھی تھی اس چادر کو کھول کر سرکار کے سر پہ رکھنا چاہا کہ میں اس کی پگڑی بنا کر سرکار کے سر پہ رکھ دوں گا تو حضور اس چادر پر پتھر لاد کر لے آئیں گے تو تکلیف نہیں ہوگی. لیکن جیسے ہی انہوں نے صدر کھولا حضور بے ہوش ہو کے گر گئے. آپ کی پاکیزگی کا یہ عالم ہے، بچپن کی پاکیزگی کا عالم کہ بچپن میں بھی صدر ننگا نہیں ہونے دیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. تو حاضرین گرامی قدر، اب وہی رسول وہی نبی اپنی اس ساری زندگی گزشتہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے یاد دلاتے ہوئے دعوت توحید دیتا ہے. حاضرین گرامی قدر، تو گویا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اعلان نبوت سے پہلے کی ساری زندگی گناہوں سے پاک ہو گئی. اس کا تو ثبوت قرآن سے مل گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو آئندہ زندگی ہے وہ تو ہے ہی عبارت نبوت. وہ تو سرکار نے ساری زندگی تو دعوت توحید اور دعوت رسالت دیتے ہوئے گزار دی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. تو گویا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری زندگی گناہوں سے بالکل پاک ہے. اور اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا کہ حبیب میں نے آپ کے گناہ بخش دیے آگے اور پچھلے، وہ در حقیقت حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے گناہوں کا ذکر نہیں ہے، سرکار کے گناہوں کا ذکر نہیں، بلکہ اس سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعض مفسرین نے کہا کہ حضور تو ہے ہی معصوم، نبی تو ہوتا ہی معصوم ہے. نبی تو معصوم اس لیے ہوتا ہے کہ وہ رب کی طرف سے، کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب جو کہتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے. وہ اپنی حوث سے اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، وہی کہتا ہے جو رب کی طرف سے نازل ہوتا ہے، جو رب کہتا ہے. تو لہٰذا نبی کا ہر فعل رب کے حکم کے تابع ہوتا ہے، اس کا ہر اقدام رب کے حکم کے تابع ہوتا ہے، رب کی منشا کے مطابق ہوتا ہے. تو اگر ہم نبی میں خطا تلاش کریں گے تو معاذ اللہ اس کا بالواسطہ رب کی ذات پر اثر ہوتا ہے کہ معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ رب نے پھر غلط حکم دے دیا، معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم کہ رب سے کوئی خطا ہو گئی، رب کو نہیں معلوم تھا. ایسی بات نہیں ہوتی. تو نبی جو کرتا ہے، اب خطا اور ثواب کا معیار، درست اور غلط کا معیار وہ ہمارے ذہنوں کے مطابق نہیں ہوتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل نے جو پیمانے بنا رکھے ہیں، ہمارے علم نے، محدود علم نے جو پیمانے بنا رکھے ہیں، شاید وہی پیمانے درست ہیں. لیکن در حقیقت علم کا معیار، علم کا پیمانہ ہماری عقل نہیں ہے، ہمارا علم نہیں ہے، بلکہ معیار خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پاک ہے کہ جس کو سرکار نے درست کہہ دیا وہ درست ہے، اور جس کو سرکار نے غلط کہہ دیا وہ غلط ہے، جس کو سرکار نے کر دیا وہی درست ہے، اور جس کے بارے میں سرکار نے منع فرما دیا وہ غلط ہو گیا. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس خود معیار ہے. ہمیں اپنے معیار پر سرکار کی ذات کو نہیں پرکھنا ہوتا، سرکار کی خود ذات ہمارے لیے معیار ہے کہ جو اس پہ پورا اترے گی وہی درست ہوگی، اور جو اس کے برخلاف جائے گی وہ غلط ہو جائے گی. تو گویا ذات نبی جو ہوتی ہے، ذات نبوت جو ہوتی ہے، وہ خود معیار بناتی ہے، خود معیار ہوتی ہے. معیار ہمارے علم اور ہماری عقل کے برابر یا اس کے مطابق نہیں ہوتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کی، آپ کی، اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری عمر کی باری تعالیٰ خود قسم کھاتا ہے لعمرک، اے حبیب ہمیں تیری عمر کی قسم، تیری اس ساری عمر کی قسم جو تو نے دنیا میں گزار دی. اور حاضرین گرامی قدر، حضور کی عمر کا اندازہ بھی کس کو ہوتا ہے؟ حضور کی عمر کتنی ہے کس کو پتا، کس کو خبر؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر بھی تو اتنی ہے کہ کبھی ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کب نبی تھے؟
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میں اس وقت نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ ابھی اللہ پاک حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کر رہے تھے۔ اگر حضور کی نبوت اس وقت موجود تھی جب حضرت آدم علیہ السلام تخلیق بھی ہو رہے، تخلیق کے مراحل میں تھے، تو خود آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تخلیق کب ہوئی ہوگی؟ حضور کی تخلیق تو اس سے بھی کہیں پہلے ہوگی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر کی قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ باری تعالیٰ نے حضور کو سب سے طویل العمر بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نسل انسانی میں تمام کائنات میں بلکہ پہلے تخلیق کیے گئے اور نبوت میں انبیاء میں سب سے آخر پہ مبعوث کیے گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس کو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عمر مبارک کی قسم خود باری تعالیٰ کھاتا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تو ساری عمر گناہوں سے پاک، اور گناہ اور ثواب کا تو معیار ہی حضور کی ذات اقدس ہے، خواہ وہ اعلان نبوت سے پہلے کی ہو یا اعلان نبوت کے بعد کی ہو۔ حضور کی ساری زندگی ہمارے لیے اسوہ ہے۔ جب اللہ پاک نے خود ارشاد فرما دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے رسول میں اپنا نمونہ تلاش کرو، کہ ان کو اللہ پاک نے بہترین نمونہ عطا فرمایا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری سیرت طیبہ وہ نمونہ ہے، ہمارے لیے نمونہ حیات ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، اللہ پاک نے تو کہیں تک تقیید نہیں کی، کہیں قید نہیں لگائی کہ حضور کی عمر یہاں سے لے کر یہاں تک تو نمونہ نہیں ہے، اس کو نہ دیکھو، اور یہاں اعلان نبوت سے پہلے کی عمر کو نہ دیکھو، اعلان نبوت کی بعد کی عمر کو دیکھو۔ یہ تو ارشاد نہیں فرمایا۔ عمر کے کسی ایک حصے کے بارے میں اللہ پاک نے کوئی قید نہیں لگائی۔ جب اللہ پاک خود قید نہیں لگا رہا تو پھر ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ ہم قید لگائیں، ہم اس کے اندر قیدیں لگاتے پھریں اور یہ کہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی معاذ اللہ استغفر اللہ حضور کی عمر میں خامیاں اور نقص تلاش کرتے رہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس ہمارے لیے وہ اعلیٰ معیار، وہ نمونہ ہے کہ جس کو سامنے رکھ کے ہم اپنی ساری زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ اور کوئی شخص کسی حال میں ہو، رب نے اسے کس کیفیت میں بنایا ہو، رب نے اسے کوئی حال دیا ہو، کوئی مقام دیا ہو، کوئی رشتہ دیا ہو، ہر رشتے کی ہر سطح پہ کوئی بادشاہ ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی کوئی تاجر ہے، کوئی باپ ہے، ہر رشتے کا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اسوہ سے، سرکار کی ذات اقدس سے ہمیں نمونہ ملتا ہے، ہمیں وہاں سے درس ملتا ہے سرکار کی۔ اور حاضرین گرامی قدر، یہ ساری باتیں، یہ سارے معیار یہ تب جمع ہوتی ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ہم اپنا محبوب بنا لیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس سے ہم اپنا تعلق محبت کا قائم کریں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے ہم اپنی محبت کو اس طرح استوار کر لیں کہ سرکار کی ذات ہمارے لیے معیار بن جائے۔ یہ نہ ہو کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت پڑھیں اور ہمارا معیار کچھ اور ہو۔ ہمارا معیار حضور کی اپنی ذات اقدس ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات سے بڑھ کر معیار زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اپنی محبت کو صحیح معنوں میں استوار کریں اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اقدس سے اپنا تعلق حبی قائم کریں۔ اور تعلق حبی قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عقل کو اور اپنے علم کو حضور کی بارگاہ میں اس کا سر جھکا دیں، کہ جب تک ہم اپنے سر کو تسلیم نہیں کر لیں گے، ہم نہیں کر لیں گے، تسلیم سے مراد ہم نہیں کر لیں گے، جھکا نہیں دیں گے، اپنی عقلوں کو، اپنے شعور کو سرکار کی بارگاہ میں نہیں جھکائیں گے، وہاں سے فیض ملنا ناممکن ہے۔ فیض تبھی ملتا ہے جب ہم اپنی عقلوں کو اور اپنے علم کو آقا کی بارگاہ میں جھکا دیں اور پھر حضور کی ذات سے فیض حاصل کریں، تب فیض ملے گا، تب ہمارے علم کی شمع روشن ہوگی، ورنہ سب کچھ رائے گاہ چلا جائے گا۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے
تعلق حبی قائم کرے. وما علینا الا البلاغ. صبح محفل کے قلوب کو منور فرما رہے تھے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ فرمائے اور یہ یوں ہی محفلوں کی رونق بنتے رہے. آمین. تو صحیح بات ہے، جب تک مسلمانوں کا سب کچھ گنبد خضرا تھا مسلمانوں نے دنیا پر حکومت کی. جیسے جیسے اس گنبد خضرا سے ہم دور ہوتے گئے ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی رہی. اب بھی وقت ہے اپنے حالت کو دیکھیں، اپنے کردار اپنے اخلاق کو سنواریں اور اپنا سب کچھ سرکار کی سیرت میں تلاش کریں تو پھر بھی وہی وقت آ سکتا ہے. آئیے شجرہ شریف کے لیے جناب محمد کو فضل. إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. اے نقش بند عالم، نقش مراب بند، نقش جناب بند کے گویند نقش بند، اے خدا کر کرم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر الورائی کے لیے. آمین. بخش دے سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے، خواجگان نے نقش بنداں با خدا کے واسطے. گو نبی ہم لائے کے دربار ہے رب غفور، ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور. حضرت صدیق اکبر یارغار مصطفیٰ، حضرت سلمان فارس عاشق شاہ خدا، حضرت قاسم و حضرت جعفر صادق امام، با یزید برگزیدہ ابو حسن شاہ نام، ابو علی فارمدی اور یوسف حمدانوی، عبد الخالق الزانی عارف ریواگری، خواجہ محمود فنا شاہ عزیزان با کمال، حضرت بابا سماسی حضرت میر کلال، آفتاب نقش بندہ شاہ بہاؤدین صحیح، حضرت خواجہ علاؤدین اتار ولی، شاہ یعقوب و عبید اللہ احرار زمان، شاہ زاہد اور درویش محمد والا شاہ، خواجہ بکنگی حضرت باقی باللہ باخبر، قطب سرحدی مجدد الفسانی نامور، خواجہ معصوم حضرت حجت اللہ وصفا، شاہ زبیر و خواجہ اشرف محمد پارسا، شاہ جمال اللہ اور عیسیٰ محمد اولیاء، خواجہ فیض اللہ اور نور محمد با وفا، کر کرم با فقیر محمد صاحب جنت نشان، نور جن کا میرے مرشد کی جبی میں تھایا، وہ صحیح بنے صحیح وہ صاحب لطف امیر، ہادی دارین حضرت خافض عبد الکریم، رحم فرماز تو پہلے ہادی دین مبین، صاحب نور بصیرت خواجہ نواب الدین، جن کا سینہ دولت توحید کا گنجینہ ہے، قلب صافی ان کا حسن طور کا آئینہ ہے، جن کی پیشانی کتاب اللہ کی تفسیر ہے، جن کی آہین خودی میں گرمی شبیر ہے، آج دنیا بھر کے ولیوں میں نہیں ان کا جواب، ہے زری ضربت ثانی اولیاء ان کا خطاب، حضرت پہلے حضرت معصوم سن لے التجا، منزل مقصود تک ہم کو پہنچا دے. آمین آمین آمین. انور جو دیکھو نور کی تفسیر ہے، ہر طرف بکھرا اجالا حسن کی تدبیر ہے، خوب جانے وہ شریعت اور طریقت کے رموز، رات دل ہوتا ہے اسرار حقیقت کا ظہور، ان کے صدقے میں ہو آجز دو جہاں میں سرہرو، برقرار ان کی رہے دنیا و دین یا حلو، جان ہو میری تصدق کیسا پیارا نام ہے، ہر طرف دنیا میں جاری ان کا فیض ہے، خواجگان نقش بندہ کی محبت کرتا، حشر کے دن بھی خدا بندہ انہی
کے ساتھ یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہو جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول اللہ اللہ اللہ